हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रा खोड़ो का सलाम। वसतुल्लाह खान हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। धरना होने में अभी तकरीबन एक हफ़्ता बाकी है, मगर ज़ाहिर है 40 चैनल हैं, 200 शोज़ हैं, तो एक मैराथन ट्रांसमिशन तो शुरू हो ही चुकी है और भांत भांत की बोलियां भी बोली जा रही हैं। इस्लामाबाद में हिजानी कैफियत है और कहा यह जा रहा है कि फ़ौज और नवाज़ शरीफ हुकूमत के दरमियान खासी टेंशन पाई जाती है। तो इस बीच लेकर के जो ये सारा धरना है उसको बड़ी टेढ़ी आंख से भी देखा जा रहा है ज़रा के मतलब ये क्या है, क्या हो रहा है, अब क्या होगा। अब मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। जाहिर है तहरीक इंसाफ का एक कानूनी आइनी हक है कि भाई वो प्रोटेस्ट करें और अगर धरना देना है जाकर के शराय दस्तूर पर धरना दे दे। बात इतनी सी होती तो काफ़ी थी, लेकिन इस बीच जो गंद उछल रहा है ना एक दूसरे के ऊपर, उससे शर्म आती है एक दूसरे को। मतलब तू यहूदी लॉबी का है, वो कह रहा है नहीं तू भारतीय लॉबी का है। तो मुझे एक बात बताएं कि आपको लगता है कि पाकिस्तानी लॉबी का सियासतदान कहीं बचा है? मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इजराइल में इस तरह की लोगों पर इल्ज़ाम लगाते होते होंगे एक दूसरे सियासतदान के तुम पाकिस्तानी लॉबी के हो, लेकिन इजरायली सियासत पर मेरी इतनी कड़ी नज़र नहीं है, तो मैं दावे के साथ ये नहीं कह सकता। लेकिन मैं ख्याल है पहले सुन ही लेते हैं कि किस तरह के इल्ज़ामात डाले जा रहे हैं एक दूसरे पे। जी हाँ, मतलब आज इमरान खान साहब की बात सुन लेते हैं पहले। इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान की फ़ौज को, ये सिक्योरिटी लीक्स जो हुई हैं, अभी तक ये नहीं पता कि किसने किया है, ये कौन इसका जिम्मेदार था। और आज कल आप देखें कि वही ज़बान जो नरेंद्र मोदी बोल रहा है वही आज अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक इशारा हुआ है कि जनाब ISI करवा रही है जो भी अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी है, उन्होंने ISI के ऊपर उंगली उठा दिया। और ISI का मतलब पाकिस्तान फ़ौज। तो ये मैं तब आपको कह रहा था कि नवाज शरीफ इंडो इजराइली लॉबी को अपील कर रहा है, और ये अपील कर रहा है पाकिस्तान की खातिर नहीं, अपनी ज़ात की खातिर, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को करप्शन से बचाने के लिए ये उनको अपील कर रहा है। जी हाँ, और ये मतलब वो नॉट आउट वाली, हाउस आउट वाली अपील नहीं है, ये बिल्कुल दूसरी किस्म की अपील है। ये तो है हाँ। लेकिन जाहिर है हुकूमत कैसे पीछे रह जाती है, उन्होंने भी हरकारें छोड़ रहे हैं, 3-4 जो कि 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है ना, मुंह तोड़ जवाब चाहिए, मुंह तोड़। तो वो मुंह तोड़ जवाब के लिए जाहिर है को मुंह फाड़ किस्म के दोनों साइड पे जो है अफराद मौजूद हैं। तो देख लीजिए जनाब हुकूमत इसका क्या जवाब दे रही है। रोज दोहराते हैं कि नवाज शरीफ को कभी कोई एजेंट और भारत नवाजी का आप कहते हैं, यहूदी बच्चों का बाप इस तरह की बातें करे अच्छा नहीं लगता। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं मुहिब्बे वतनी का। जनाब ये क्या बात है, मुझे नहीं समझ आ रही। वसत से भी पूछ लेते हैं। वसत साहब हम लोग किस लॉबी के हैं पहले तो ये बता दें जरा। यार हमें ये तो नहीं पता, लेकिन मैं ये एक बात और सोच रहा था कि इस तरह की ज़बान जब फिल्मों में इस्तेमाल होती है तो सेंसर बोर्ड इस तरह के सीन काट देता है, लेकिन ज़ाहिर है कि सियासत में ये सब जायज़ है। मेरी एक तजवीज़ ये है कि जो भी नशरियात अब से लेके और अगले 1 महीने तक चलें, PG सर्टिफिकेट उन्हें ना दिया जाए, बच्चों पे पाबंदी लगा दी जाए। ये सीरियस एक सूरत हाल है, इसलिए कि रोल मॉडल जब बच्चे इन लोगों को बनाएंगे तो उसके बाद आप देखिए कि मतलब ये आपकी फैमिली की बका का मसला है कि इन सियासतदानों की ज़बान और बयानात से कम बच्चों को दूर रखा जाए। जहाँ तक इसका मामला है कि कौन क्या चाह रहा है, यहाँ दारुल हुकूमत में बैठ के मुझे मुश्ताक यूसुफी का वो जुमला याद आ रहा है कि इस कदर शोर था कमरे में कि हर आदमी दूसरे से पूछ रहा था कि मैंने क्या कहा। तो यहाँ कुछ ये पता नहीं कि कितनी पीपल्स पार्टियां हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त शेर के साथ भी भाग रही है और शिकारी के साथ भी भाग रही है। एतजाज़ एहसन जो हैं वो कह रहे हैं कि जी अगर तशद्दुद हुआ किसी कारकुन पे तो हम नज़रसानी करेंगे। मौला बख्श चांडियो कह रहे हैं कि जी ये 2 नंबरी सियासत कर रहे हैं इमरान खान, दोनों पीपल्स पार्टी के हैं।
طاہر القادری کا ایک جو انٹرسٹنگ صورتحال ہے وہ مجھے اس لیے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ اب کم از کم میں ان سے امید رکھوں گا کہ رمضان شوگر مل میں جو 300 بھارتی کام کر رہے تھے کم از کم ان کی لسٹ اگر وہ سنوا دیں تو کم از کم کہنے کو یہ رہ جائے گا کہ کوئی ایک اس ملک میں سیاستدان تو ہے جو صرف بے پر کی نہیں اڑاتا، اپنے ساتھ کوئی ڈاکومنٹس بھی رکھتا ہے۔ یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا سر، یہ تو صرف ٹریلر ہے، ابتدائی، ہاں یہ تو ابتدائی عشق ہے، اور فلم تو ہوگی 9 نومبر سے، اور یہ مطلب کتنی ہٹ ہوتی ہے اور کتنی اس کی سکرینز کی بکنگ ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ٹریلر سے بھی اندازہ لگ رہا ہے کہ فلم میں کیا ہوگا۔ اور ٹریلر میں آپ کو پتا ہے کہ چیدہ چیدہ سینز دکھائے جاتے ہیں، اور چیدہ چیدہ سینز جو ہے نا کلائمیکس والے وہ نہیں دکھائے جاتے۔ تھوڑی میری بھی بات ہوئی ظاہر پرائم منسٹر کے ارد گرد جو لوگ ہیں کہ جناب آپ کیا ہیں، تو انہوں نے کہا جی ڈٹے ہوئے ہیں وہ فل، اور وہ ہار نہیں مانیں گے، اور وہ کہہ رہے یہ 1999 نہیں ہے اور دیکھ لیں گے، اور 2014 میں بھی ہم نے یہ دھرنا دیکھ لیا تھا تو اب بھی دیکھ لیں گے، اور ان کو یہ تجویز بھی دی جا رہی ہے جناب یہ جو طلال چودھری اور دانیال عزیز ٹائپ ہیں یہ ذرا اس طرح کا مال بیچ نہیں پا رہے۔ کس طرح کا مال؟ تو وہ مطلب جو ریٹرک کا جواب مزید ریٹرک سے دے تو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے والی بریگیڈ جو ہے نا وہ اس کے بعد آئے گی۔ دیکھو یہ جو مطلب یہودی ایجنٹ والا جو تیر ہے یہ تو پتہ نہیں کتنی دفعہ چلا ہے، صحیح بات، اور اکثر باؤنس بیک ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بہت آسان ہے کہ ہم اس کو ڈسمس کر دیں، ان ساری باتوں کو ہم ڈسمس کر دیں کہ جی یہ تو چلو سیاسی بیانات ہیں اور سیاست میں کیچڑ اچھالا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ کیچڑ سٹک بھی کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا، مطلب کم از کم میرے ایکسپیرینس میں آپ کو بہت لوگ ایسے ملیں گے، ہاں جیسے دعوت میں اور کونے میں لے جائیں گے، جی آپ کو پتہ نہیں ہے مودی اور نواز شریف کے بیچ میں سیٹنگ ہوئی ہے، ہاں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جبھی بھی کوئی سیاسی صورتحال تھوڑی سی جاری ہوتی ہے نواز شریف کے ساتھ تو ایل او سی میں فائرنگ ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پارٹی میں، یہ تو آج عمران خان نے آن کیمرہ یہ بات تو وہاں سے یہ باتیں آتی ہیں نا۔ اب دیکھیں اب ان چیزوں کو تھوڑا سا لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے جائیں۔ اگر اتنی ایفیشنٹ ہے کہ وہ اپنے ایجنٹ کو پاکستان پرائم منسٹر کی سیٹ میں بٹھا دیں تو پھر تو ہتھیار ڈال دو نا میری جان، there is no point in fighting anymore نا۔ اگر وہ اتنے کلیور ہیں کہ کوئی یہ 3 یا 300 یا 3 لاکھ یا جتنے بھی ایجنٹ ان لوگوں نے شوگر ملز میں بھرتی کیے ہوئے ہیں تو سر the game is up, you may as well surrender۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے مزہ اس میں صرف یہ آتا ہے کہ ہم بھی مزے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو عام لوگ ہیں جن کی پرابلمز ہیں اس پہ نہ اپوزیشن بات کرتی ہے نہ حکومت بات کرتی ہے۔ اگلے روز وزیر اعظم رو پڑے، یار آپ نے نہیں دیکھا یار وزیر اعظم رو پڑے کہ مطلب اس ملک میں میڈیکل فیسلٹیز کا اتنا برا حال ہے کہ یار مجھے لنڈن جانا پڑتا ہے خود، ہاں مطلب علاج کرانے کے لیے، تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ 8-10 سالوں سے اقتدار میں ہی ہے پنجاب میں، لیکن پھر بھی مطلب it was very touching moment, it was very touching moment۔ صحیح بات ہے۔ تو وسیع صاحب یہ بتائیے نا کہ عام آدمی کی پرابلم جو ہے، جی جی فرمائیے۔ ارے عام آدمی جو ہے یار کس کی بات لے بیٹھے، عام آدمی کیا بیچتا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس ملک میں جو غیر عام آدمی ہے اس کو اس ملک کا درد اس برے طریقے سے ہے کہ مجھے اور آپ کو ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلاً لال مسجد شہداء فاؤنڈیشن کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے تک نے کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے ریاستی اداروں کے لیے خطرہ بن گئی ہے، لہٰذا اس حکومت سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فوج اور عدلیہ 2 ادارے ایسے ہیں کہ جن سیاست سے ظاہر ہے کوئی تعلق بظاہر نہیں ہے، لیکن ہر فریق انہیں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ابا جان بن جائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب نواز شریف کو خطرہ ہوتا ہے تو ایل او سی پہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ نواز شریف والے کہتے ہیں کہ جیسے ہی ایل او سی پہ فائرنگ شروع ہوتی ہے عمران خان جو ہیں وہ ڈی اسٹیبلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چوروں کا بادشاہ ہے. او بھائی اگر یہ چوروں کا بادشاہ ہے تو بھائی سپریم کورٹ سے پٹیشن واپس لے لو, فیصلہ تو تم نے سنا دیا ہے, سپریم کورٹ کو کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے ہو؟ تو ایسی لپا ڈکی ہے کہ وہ جو ایک مثال ہے نا کہ ایک دوسرے کے کپڑے چوک میں دھونا, یا چوک میں کپڑے نہیں دھل رہے, ایک دوسرے کو دھو رہے ہیں اور تار تار کر رہے ہیں. تو مجھے پھر وہی مسئلہ ہے کہ مجھے تو اپنے بچوں کے بارے میں ٹینشن ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. چلے ہم نے تو بھگت لیا. صحیح بات ہے. PG-13 کے ساتھ ساتھ نا ایک میرے خیال میں ایک نیچے وارننگ بھی ہونی چاہیے کہ سیاستدانوں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے, جیسے ادویات کے لیے نہیں ہوتی. یہ بھی ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم, ڈو ناٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. بالکل. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں دھرنے سے پہلے کچھ کرنے کی, اور جو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب 14 جگہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا پلان بنایا ہے. جو میری ان سے بات ہوئی ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ کس طرح کاؤنٹر کریں گے, تو ان کا یہ خیال ہے کہ ان 14 جگہ پاسبل نہیں ہوگا کہ ہزاروں لوگ ہر انٹری پوائنٹ پہ لا کر کے بلاک کیے جائیں. یہ تو سر مطلب ناممکن ہے نا. آپ کو یاد ہو کہ جب ممتاز قادری کے ساتھی گئے تھے اسلام آباد, ٹھیک ہے, بلاک کرنے کی کوشش کی, آپ نے نہیں کی, انہوں نے بائی پاس کر دیا. ابھی اس وقت پہ آپ جتنا بلاک کرو گے پی ٹی آئی کو تو وہ تو مزید اور زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. اور اگر یہ جو خبریں گھوم رہی ہیں, پتہ نہیں اس میں کتنی تصدیق شدہ ہیں کہ گرفتاریوں کا سوچ رہی ہے گورنمنٹ, تو دس وڈ بی کمپلیٹ. مطلب دو چار یہ دھرنے سے پہلے بھی آئی تھی کہ تحریک انصاف نے جو ہے ڈنڈا بردار فورس تیار کر لی ہے. ابھی بھی کل بھی میں نے ٹکٹ چلتے ہوئے دیکھے کہ 1000 کو ڈنڈا بردار نہ ہائر کر لیے ہیں. 1000 ڈنڈا بردار, یہ تو ایک پنجابی فلم بالکل. اور کیا, تو میرا خیال ہے ہمیں بھی جو پروگرام کرنا چاہیے نا وہ ایک ڈنڈا کے سلطان رائی کی طرح ایسے کر کے نا. تو یہ ساری صورتحال جو بن رہی ہے. لیکن فی الحال جو اپوزیشن خاص طور پہ ظاہر ہے ابھی فی الحال اپوزیشن کیا عمران خان ہی ہیں, وہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں کہ چل چل تو بھی آ جا, تو بھی آ جا. تو ابھی درمیان میں بڑی تنظیموں کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی وہ بھی آ رہے ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں. دیکھیں اب طاہر القادری نے تو بیان دے دیا ہے. اب مطلب میں ایک تھوڑی سی سیریس, میں جو اس بات کو بہت سیریسلی لینا ہوں نا, وہ ہے یہ لال مسجد سے تو بیان آیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ان کی طرف سے آیا ہے کہ بھی ہم غور کر رہے ہیں, ہم کنڈیشنل سپورٹ دے سکتے ہیں. میں نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا کوئی رسپانس آئے گا, اور آنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ذرا ان کا بیان, ان کے بیان پہ آپ تھوڑا غور کریں. ہاں, کہ نواز شریف ریاستی اداروں کے لیے خطرہ بن گئے. یہ لال مسجد والے کہہ رہے ہیں, لال مسجد والے کہہ رہے ہیں. شہداء فاؤنڈیشن جو بنی تھی لال مسجد آپریشن کے بعد, جس میں پاکستان فوج کے جوان شہید ہوئے تھے, جہاں تک مجھے یاد ہے تو پاکستانی فوج بھی ایک ریاستی ادارہ ہی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی اسی ماہ کی بات ہے, میرے خیال 11 اکتوبر کی بات ہے, کہ جب آسیہ بی بی کا کیس کی ہیئرنگ ہونے والی تھی, تو لال مسجد شہداء فاؤنڈیشن نے ایک بیان جاری کیا کہ اگر آسیہ بی بی کو رہا کیا گیا تو ہم حکومت کو فنکشن نہیں کرنے دیں گے, ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے, اور لال مسجد ایک اینٹی گورنمنٹ ایکٹیویٹیز کا مرکز بن جائے گا. اچھا, یہاں پہ رکے ہی نہیں, اس سے آگے بھی گئے کہ جی یہ بھی گستاخ ہے آسیہ بی بی, ان کو جو ڈیفینڈ کریں گے وہ بھی گستاخ ہیں, اور ان کے ساتھ ہم اور ان کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو اور وہ کسی بھی پوزیشن پہ ہوں. تو یہاں پر آپ نے انڈائریکٹلی تو نہیں, کافی ڈائریکٹلی پاکستان کی عدلیہ کو بھی دھمکایا ہے, جو دوبارہ ایز فار ایز آئی ریکال ایک ریاستی ادارے ہیں. تو کہنا چاہتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ مسجد شہداء فاؤنڈیشن جو ہے, ظاہر ہے اس نے ابھی فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن یہ صف بندی دونوں طرف سے ہو رہی ہے. اب آپ کل کی خبر دیکھیں نا کہ چودھری نثار علی خان سے دفاع پاکستان کونسل کا ایک وفد ملاقات کرتا ہے, اور جو ایک خبر آئی تھی کہ صاحب وہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت جو 4th شیڈیول کے لوگ ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ رینیو نہیں کیے جائیں گے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے. تو وہاں بھی انہوں نے کہا نہیں سر ایسی تے کوئی گل نہیں ہے گی, تواڈے کارڈ میں ویکھنا کون روکتا ہے. اور دوسری طرف آج یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے. اب حکومت کا کون سا ادارہ کس پیج پہ ہے یہ پتہ نہیں چل رہا, کہ وزارت داخلہ کچھ اور کہہ رہی ہے,
جو مالیاتی ادارے یا اسٹیٹ بینک کے حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اکاؤنٹس منجمد کر رہے ہیں. تو ہر بندہ دوسرے بندے کو قطع نظر اس کے کہ اس کے کریڈینشلز کیا ہیں. آپ لال مسجد کو رو رہے ہیں, ہر آدمی کو جو آدمی بھی مل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی تو بھی آ جا, تو بھی آ جا, تو بھی آ جا, بعد میں دیکھ لیں گے کہ اس کی اخلاقیات اور کیمسٹری کیا بن رہی ہے. تو دونوں طرف سے ایسا ہو رہا ہے. بالکل سر, میں کب کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف سے. میرے خیال میں اس وقت ہم یہ, آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ایک ایوارڈ ملا, بیسٹ فائنانس منسٹر ایوارڈ جو ہے نا, ایسا کچھ سنا تھا میں نے, وہ ایسے ہی کوئی اسپانسر ٹائپ. تو سر بیسٹ انٹیریئر منسٹر ایوارڈ, بیسٹ پولیٹیشین ایوارڈ کو ایک ایوارڈ سیریمنی کر لیں تاکہ ان سب کو تھوڑے تھوڑے تمغے پکڑا دیں کہ جناب آپ جو ہے نا یہ ہے, تو شاید کوئی کشیدگی میں کمی ہو. دوسرا, عمران خان جو بات کرے وہ تھوڑی سی سیلف کانٹرڈکٹری بھی ہے. ایک طرف سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہے 1 نومبر کو, ٹھیک ہے, اور اس میں ظاہر ہے اب کیس چلا گیا ہے, سپریم کورٹ نے ایگری کر لیا ہے, اور میری جہاں تک انفارمیشن ہے ظاہر ہے مینٹینیبلٹی کے اوپر پہلے بات ہوگی کہ یہ پٹیشنز مینٹینیبل ہیں کہ نہیں ہیں. اور نارملی سیاسی کیسز میں یہی ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ وہ اس کو مشروط کر دیتے ہیں جو فیصلہ آنا ہوتا ہے سارے اس میں. تو آپ کے خیال میں یہ جو ہے کیا ہے, مطلب یہ ڈبل ایج سورڈ ہے گورنمنٹ کے اوپر, یا یہ ہے کہ آپ نے دونوں سائڈ سے پریشر رکھنا ہے؟ اور یہ جو اب ظاہر ہے کیونکہ ہم ٹی وی پہ آتے تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ یہ اتنا زبردست بحران آج تک پاکستان میں آیا ہی نہیں ہے, اور اب یہ ہو جائے گا, اب وہ ہو جائے گا. تو تھوڑا سا آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ مجھے نہیں, واقعی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں, یا تو آپ عدالت کھیل لیں یا پھر دھرنا کھیل لیں. دونوں اگر آپ کرتے رہیں گے تو اس سے کنفیوژن بڑھے گا اور اس سے نقصان ہی پہنچ سکتا ہے. اور پھر نہ صرف آپ عدالت کھیل رہے ہیں اور دھرنا کھیل رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ نے دوبارہ یہ کام بھی شروع کر دیا کہ جی تیسری قوت آئی تو نواز شریف ذمہ دار ہوں گے. اب یہ بالکل ایسا ہے زرار کہ میں آپ کو تھپڑ ماروں اور آپ جب گر جائیں تو میں کہوں دیکھو اگر تم گر گئے ہو تو تم ذمہ دار ہو, میرے تھپڑ کی وجہ سے مجھے تم کچھ نہیں کہہ سکتے ہو. تو اس طرح کی جو منطقی چل رہی ہیں, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیمپ ہو یا حکومت کا کیمپ ہو, ہر جگہ سب سے زیادہ چالاک اور ذہین بیٹھے ہوئے ہیں اپنے تئیں. مثلا پرویز رشید صاحب, اب بات ہو رہی ہے راگ بھیروی کی, وہ گا رہے ہیں راگ جھنجھوٹی. مثلا کسی نے کچھ پوچھا تو انہوں نے کہا جی میٹنگ میں تو کے پی اور سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی تھے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے خبر لیک کی ہو. سوال کچھ اور تھا, جواب کچھ اور تھا. تو کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ بات کیا کر رہا ہے اور کس چیز کا کیا اثر ہوگا. بس بک کا ایک نشریہ چل رہا ہے. تو عرف عام میں کیا یہ ایک میراتھن ٹرانسمیشن ہے یا اس بار کوئی نتیجہ نکلنے جائے گا بھی؟ نتیجہ بھائی کچھ نکلے نہ نکلے, لیکن میڈیا کے تو مزے ہیں. جتنی میراتھن ٹرانسمیشن ہوگی اتنی ریٹنگ آئے گی, اتنا ہی ہم لوگوں کا روزگار محفوظ ہوگا. اگر یہ بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے. ملک تو جو ہے اس کے ساتھ تو جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے, اس کی کسے پرواہ ہے. تو سر آپ بھی کوئی ایکسکلوسیو خبر تو دے دینا کہ جناب ایک میٹنگ میں انہوں نے لا کے یوں فائل ماری اور کہا کہ اس پر جب تک سائن نہیں ہوں گے کچھ نہیں آگے بڑھے گا, اور سب کچھ اس طرح کی. یہ لو بلینک چیک اور میرے بیٹے کو چھوڑ دو. بالکل صحیح بات ہے. تو سر ایسا کچھ تو وہاں سے ایکسکلوسیو خبریں تو دیکھیں نا کچھ. میں سوچ رہا ہوں یہاں پہ ایکسکلوسیو کلب میں ایڈمیشن لے لوں, بغیر ٹریننگ کے اس طرح کی خبر میں نہیں نکال سکتا یار, میں ایک اناڑی صحافی ہوں. صحیح بات ہے سر. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, کے بعد واپس آتے ہیں. نیوز اپڈیٹس کا وقت ہوا ہے. ویلکم بیک. بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں انصاف نہیں ملتا یا اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ اس انصاف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. گزشتہ ہفتے ایک ایسی بھیانک مثال ہمارے سامنے آئی ہے جس نے ہر دل کو دہلا کے رکھ دیا ہے. ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے 2 بھائیوں کو سابقہ بعد جو کہ جنوبی پنجاب میں ہیں ان کو باعزت بری کیا گیا, لیکن بعد میں معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں بھائیوں کو 1 سال پہلے ہی پھانسی دی جا چکی ہے. اس پر ظاہر ہے بہت شور اٹھا. جی ہاں, مطلب آپ پورا کیس دیکھیں تو ذرا اس کے ٹائم لائن اگر ہم دیکھیں تو ہوا کیا کہ 2001 میں یہ جو 2 شخص ہیں جن کو پھانسی دی گئی ہے پچھلے سال, غلام قادر اور غلام سرور. غلام قادر صاحب کی بیٹی سلمہ افغا ہوتی ہیں,
ٹھیک ہے. 3 ماہ بعد وہ فرار ہو کے واپس آتی ہیں گھر, تو کورٹ عدالت میں بیان دیتی ہیں کہ مجھے اکمل نام کے شخص نے گرفتار کیا اور اکمل اور ان کے ساتھیوں نے پھر مجھے سیکشولی اسالٹ ریپ بھی کیا. ٹھیک ہے. پھر گوپنگ قبیلے کے جو بڑے ہیں, جو سردار ہیں, وہ اکمل کی تلاش میں چلے جاتے ہیں. اکمل نہیں ملتا, لیکن کچھ وقت بعد اکمل کے والد عبد القادر اور سلمہ تینوں کو قتل کیا جاتا ہے. پولیس 8 لوگوں کو گرفتار کرتی ہیں, جس میں غلام قادر اور غلام سرور شامل تھے. 6 کو بری کر دیتی ہیں, لیکن عدالت لوور کورٹ غلام قادر اور غلام سرور کو سزائے موت سنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کی اپیل جاتی ہے. 2005 میں یہ مقدمہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے, مطلب 3 سال بعد. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارا ایوریج ٹائم ہوتا ہے. پھر لاہور ہائی کورٹ میں گیا, لاہور ہائی کورٹ نے اپ ہولڈ کیا. 2010 میں سپریم کورٹ نے بھی اپیل ٹیک اپ کی, ایکسیپٹ کی. 6 سال بعد یہ فیصلہ آیا, اور جب فیصلہ آیا تو پتہ لگا کہ 1 سال پہلے ان کو پھانسی بھی دی گئی تھی. اب 1 سیکنڈ کے لیے آپ فرض کریں کہ یہ ابھی تک زندہ ہوتے, ٹھیک ہے, ان کو پھانسی نہیں دی ہوتی. 11 سال یو ہیو بن بیہائنڈ بارز. اور جس طریقے سے یہ ہوا ہے, اب غلام قادر اور غلام سرور صاحب کے لواحقین سے بھی بات ہوئی کہ سر آپ کو بتایا بھی, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں تو مطلب ہم نے جیل میں ملاقات کی اور پھر اگلی دفعہ ہم نے ان کی لاشیں ریسیو کی. تو ایک دفعہ سن لیتے ہیں کہ ان کے کزن اور ان کی چچا کا کیا کہنا تھا. پیسے کو پھانسی لاتے لاشاں کیا کریں, ہونے سے ذمہ وار کون ہے؟ حکومت ہے, جائے تھانے دار ہے, پولیس ہے, حکومت ہے. کہیں جو ہے سارا کیس دبایا آگے, کوئی علم نہیں تھا سے کچھ پھانسی لاتے گئے. اج اخبار دے وچ آیا پہ جو تہاڈے 13 دے وچ بری تھے گئے. اسا کہنا دروازہ کھڑکاؤ, وہی بالکل نہ کھان پہ نہ انہیں کوئی ظلم کیتے نے. پولیس والے نال رل کریں تے ایک بندہ انہیں دراں دے سو دیا او نہیں گے, انہیں جج والے نال رل مل کر کے سے کو پھانسی دی وجہ نہ تھے کہیں نہیں سنی. بات تھا کہ پریشان تھی گئی. جی. تو اب مبشر, آپ نے تو کورٹ رپورٹنگ بہت کی ہے یار, اس طرح کا کیس کبھی آپ کے سامنے ہے؟ کیونکہ میری تو علم میں نہیں ہے. ایک اور آپ کو یاد ہے کیس ابھی سامنے آیا ہے راولپنڈی کا, جہاں 19 سال بعد ایک شخص کو بے گناہ قرار دے کر کے اس کو چھوڑا گیا ہے, اور فیملی کہہ رہی ہے کہ جناب 19 سال جو کہ مور دین لائف امپریزنمنٹ ہے, وہ آپ نے رکھ لیا اور اس کے بعد اب بری کر دیا, تو اس بریت کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں بالکل, اب دیکھیں پوری فیملی رول گئی. تھوڑے سے اس کیس میں جو صادق آباد والا ہم نے سائٹ کیا ہے, آج سپریم کورٹ میں جو ان کے لائر ہیں انہوں نے پٹیشن فائل کی, انہوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کیا کہ آپ سو موٹو نوٹس لیں, اور جو ظاہر ہے اس میں جیل حکام ہے اور بیوروکریسی ہے, جہاں جہاں یہ کیس گیا ہے کہ کیسے پھانسی ہو گئی جب تک لیگل پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو. ہمارے جوائن کیا ہمیں اسد ملک نے, جو ڈان کے کورٹ رپورٹر ہیں. اسد, کیا اس کیس نے کوئی ہنگامہ مچایا ہے لیگل فریٹرنٹی میں؟ انصاف کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, تو تھوڑا سا بتائیں گے کہ یار اس کیس نے کتنا شاک کیا ہے؟ کوئی سول سرچنگ ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ جی زیدی صاحب, دیکھیے کہ جو بار ایسوسیشنز ہیں ان میں ایک تو پہلے والا جو آپ نے واقعہ بتایا 19 سال والا, اور پھر یہ اب جو واقعہ ہوا ہے, یہ اس پہ جو وکلا ہیں ان کی ڈیبیٹس جو ہے وہ چلتی رہی, ایون کہ ججز بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کہ یہ کیسے ہو گیا. انفیکٹ جو آپ نے بھی کورٹ رپورٹنگ کیا, آپ بھی سمجھتے ہوں گے, پنجاب میں جو ہے وہ پروسیکیوشن کا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ تھا, وہ سارے صوبوں سے پہلے پنجاب میں جو ہے وہ قائم کیا گیا. بیسکلی یہ پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے, یہ برج کرتی ہے جیل کے حکام کو یا جو دیگر وہ جو جہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں, اور کورٹ کو یہ برج کرتے ہیں. ان کا اپنے وکلا ہوتے ہیں جو کہ ریگولر جاب میں ہوتے ہیں پنجاب جو سروس ہے پروسیکیوشن سروس کی. ایک تو یہ ان کا بھی کام تھا کہ وہ ان کو رکھتے لوپ پہ رکھتے, لیکن آپ اس پہ دیکھیں کہ اتنا زیادہ ڈیلے ہو گیا, تو وہ شاید جیل حکام نے خود ہی یہ زیوم کر لیا ہوگا کہ شاید اس کا جو ہے وہ ایک بات اسد صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اب دیکھیں رشتہ داروں کو لوپ میں رکھا نہیں رکھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک کیس سن رہی ہے اور کسی نے ان کو ہی نہیں بتایا کہ جی جن کا آپ فیصلہ دے رہے ہیں ان کو تو ہم نے پہلی پھانسی دے دی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ جو جن کو جب مرڈر کے جو ایکیوز ہوتے ہیں, جب ان کی کنوکشن ہو جاتی ہے,
ان کا طریقہ کار ایک لکھا ہوا ہے، یہ جو سیشن جج ہیں وہ ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کرتے ہیں، انہوں نے مے بھی سیشن جج نے شاید نہ دیکھا ہو اور انہوں نے سائن اس میں کر لیا، کیونکہ دیکھیں یہ صرف پولیس کی یا جیل حکام کی یا پروسیکیوشن کی، اس میں پورا جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ان میں سب کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی کوتاہی ہوگی۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ عدالت میں کیس تھا اور وہ ہو گیا، یہاں پر بہت سے ایسے کیسز بھی ہیں جو کہ جن پہ ایکویٹل ہو گیا، لیکن جو ملزمان تھے وہ وہاں سے ایکویٹل کے بعد بجائے ریلیز ہونے کے وہ انٹرنمنٹ سینٹرز میں جو ہے وہ پہنچ گئے۔ ایک تو اڈیالہ جیل کے جو 11 قیدیوں کا تھا وہ بڑا فیمس بھی ہوا، پچھلے دنوں بھی ایک جو ہے وہ کیس اسی قسم کا منظر عام پہ آیا تھا، جو ملزم ہے اس کو 2 بار اس کے اوپر مختلف مقدمات قائم کیے گئے، اور جب وہ جیل میں سے جب عدالت نے اس کو ایکویٹل کے آرڈر جاری کیے تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ بالکل پتہ ہی نہیں لگا وہ کس طریقے سے جو ہے وہ جیل سے وہ غائب ہو گیا، اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ انٹرنمنٹ سینٹر میں جو ہے وہ۔ تو بریفلی مجھے بتائیں کہ اس لوپ ہول کو پلگ کرنے کے لیے کیا ایمرجنسی اقدامات ہو سکتے ہیں ایک آپ کے خیال میں، کیونکہ ظاہر ایک لیگل پروسیس ہے، ریڈ وارنٹ نکلتا ہے، تمام اتھارٹیز تک جاتا ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ ان کی اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے؟ انفیکٹ زیدی صاحب جو ججز ہوتے ہیں ان کو تو یہ ان کے پاس بھی کیسز کا جو ہے وہ برڈن ہوتا ہے، ان کو بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ جو ایکیوز ہے یہ کیس جو ہے، اور پھر دیکھیں کہ یہ جو آپ ٹائم دیکھیں اس دوران 2010 کے بعد سے دیکھیں وہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، سپریم کورٹ جو ہے وہ سو موٹو میں جو ہے وہ ایکسیسو سو موٹو جو ہے وہ انہوں نے لیے، اور پورا دن جو ہے وہ اس میں ضائع ہو جاتا تھا، وہ لوگ اپنا ریکارڈ باری صندوقچے جو ہے وہ لے کے آتے تھے سپریم کورٹ میں اور بیٹھے رہتے تھے، ان کا نمبر ہی نہیں آتا تھا، یہ کیسز جو ہے یہ پینڈنگ پڑے رہے، پینڈنسی چلتی رہی۔ لیکن اس میں اگر یہ جو پروسیکیوشن ہے، پروسیکیوٹر کے پاس جو ہے وہ کیسز اس کو پتہ ہوتا ہے پروسیکیوٹر کو، کیونکہ اس نے پریپیئر کرنا ہوتا ہے اور جا کے آرگومنٹ کرنے ہوتے ہیں آگے۔ جو پروسیکیوشن ہے اس پہ ان کو تھوڑا سا انویسٹ کرنے کی، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ پروسیکیوٹر جو ہے ان کی سیلریز اتنی اچھی نہیں ہے، اور ان کو جیسی جو ہے وہ داؤ جس کا لگتا ہے وہ جوڈیشل سروس پہ چلا جاتا ہے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کل دوبارہ ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔